अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो एक समाजी इशू से ज़्यादा एक समाजी आदत है। एक ऐसी आदत जो हमारे रवैयों में इस हद तक सरायत कर चुकी है कि हमें इसमें कोई कबाहत, कोई मुज़ायका, कोई बुराई नज़र नहीं आती। और वो समाजी आदत है झूठ बोलने की आदत। झूठ चाहे मसलियतन बोला जाए, झूठ चाहे निजी ज़िंदगी में बोला जाए, चाहे प्रोफेशनली बोला जाए, झूठ झूठ है। चाहे आप उसको डर कर बोलें, गुस्से में बोलें या हंसी मजाक में बोलें। झूठ इतना बुरा है, ये एक इतनी बुरी आदत है कि इसे इस्लाम में, दीन इस्लाम ने गुनाह कबीरा कहा है, इसे हराम करार दिया है। ज़रा सोचिए, जब एक इंसान झूठ बोलता है तो समाज में फैलता हुआ मिसट्रस्ट और बददयांती उस लेवल पर चली जाती है कि हमें झूठ बोलने में कोई बुराई नज़र नहीं आती। और आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम जस्टिफाई करते हैं, कभी दीन के नाम पर, कभी प्रोफेशन के नाम पर, कभी मीडिया न्यूज़ के नाम पर झूठ को जस्टिफाई कर रहा है, एंड इट्स अ शेम। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी आदत पर। मेरी रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इंसान का अखलाक और किरदार उसकी शख्सियत का आईना होता है, जिसमें उसकी तरबियत और ख़ानदानी पस मंज़र का अक्स दिखता है। हमारा हर अमल इस बात का अक्कास होता है कि हमारी परवरिश किस माहौल में हुई है और हमने अपना वक्त कैसे लोगों के दरमियान गुजारा है। इंसान पर अपनी सोहबत के भी बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं। मुआशरती और अखलाकी खामियों में सबसे बड़ी खामी झूठ है। ये तमाम बुराइयों की जड़ और इंसान के लिए जिल्लत, रुसवाई और नाकामी का सबसे बड़ा सबब है। झूठ अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी इंतहाई नापसंदीदा फेल है। झूठ जो हमारी निजी जिंदगियों से लेकर समाजी रवैयों में इस हद तक सरायत कर चुका है कि हमें इसके मुज़र और इंतहाई मनफी असरात का एहसास तक नहीं होता। सूरह तौबा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच बोलने वालों के साथ रहो। आज हम जिस तबके का भी जायजा लें, झूठ आम है। वो सियासी हो या कारोबारी, मजहबी हो या मुआशरती, इनफरादी हो या इज्तमाई, हम झूठ की अमेज़श से हर मामले को आलूदा कर देते हैं। ताजर झूठ की बुनियाद पर झूठी कस्में खाकर कारोबार करता है। सियासतदान सियासत के मैदान में गरीब आवाम से झूठे वादे करके उनसे मुकर जाया जाता है। अदालतों में झूठी गवाही देने के लिए किराए पर लोग तैयार बैठे हुए हैं। दरअसल झूठ एक ऐसी बीमारी है जो माशरे में बिगाड़ पैदा करती है, लोगों के दरमियान लड़ाई, झगड़े और खून खराबी का सबब बनती है, लोगों के दरमियान अदावत और दुश्मनी को परवान चढ़ाती है। इससे आपस में नाचाकी बढ़ती है, कभी कभी तो बड़े बड़े फसाद का सबब बनता है और बसा औकात पूरे मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख देता है। इरशाद रबानी है, लानत है अल्लाह की उन पर जो कि झूठे हैं। शरीयत में झूठ बोलना गुनाह कबीरा है और हराम है, जैसा कि कुरान और अहदीस की तालीमात से साबित है। बहुत ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। ये लोग जब भी शो पर आते हैं, वी गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम। मैं तारुफ कराती चलूँ, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब अहमद ने, आप एजुकेशनिस्ट हैं। देन वी हैव आवर वेरी डियर सिद्रा अख्तर विद अस, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत प्यारे भाई राजा ज़ियाउल हक, आप लाइफ कोच हैं एंड यूर रिलीजियस स्कॉलर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज़िया भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। झूठ को हमने नॉर्मलाइज करने के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू किया है, वो है मसलिहत। हमने मसलिहतन झूठ बोल दिया था ताकि बदमज़गी ना हो। क्या झूठ में जो हराम है, गुनाह कबीरा है, उसमें कोई मसलिहत शामिल हो सकती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का आप लोगों ने इंतखाब किया और आई थिंक ये इतना कॉमन हो चुका है कि शायद हम एक ऐसे माशरे में अब रह रहे हैं जहाँ पे इसको बुराई नहीं समझा जाता। और आई थिंक एक किसी भी कौम की या किसी भी कम्युनिटी की ज़वाल की बड़ी क्लियर एग्जांपल ये होती है कि जब वो बुराई को बुराई ना समझें बल्कि उसको बाइस फ़ख्र समझें। यानी आज अगर कोई शख्स सच बोलता है और अपना कारोबार सच की बेस पर करता है तो उसको लोग कहते हैं ये बहुत भोला है, ये बहुत सादा है, ये स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, इसको तौर तरीके नहीं पता। यानी तौर तरीके जिसको कहा जाता है वो झूठ को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आपसे पूछा गया, सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह, क्या कोई मुसलमान डरपोक हो सकता है? तो डरपोक होना कोई अच्छी आदत तो नहीं है, लेकिन आपने फरमाया कि हाँ, ये मुमकिन है कि एक मुसलमान भी हो और डरपोक भी हो। फिर पूछा क्या, या रसूलल्लाह, क्या वो कंजूस हो सकता है? क्या कोई मुसलमान हो वो कंजूस हो? तो फिर जिक्र किया गया कि हाँ, कंजूसी कोई अच्छी आदत तो नहीं है लेकिन एक मुसलमान में पाई जा सकती है। फिर पूछा गया कि या रसूलल्लाह, क्या कोई मुसलमान झूठा हो सकता है? तो आपने फरमाया नहीं,
مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے جو ناپسندیدہ عمل لگتا تھا وہ جھوٹ تھا. یعنی آپ سوچیں کہ اس معاشرے میں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے برا ترین کام لگتا تھا وہ جھوٹ لگتا تھا. اور سیدہ عائشہ بیان کرتی کہ جب کسی شخص کے سامنے بیٹھے ہوتے اور اس کا جھوٹ پکڑ لیتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ٹیل سائنز ہوتے ہیں کہ انسان, یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ میں تھے تو منافقین کا ٹولہ آپ کے ارد گرد تھا اور وہ جھوٹ بولتے تھے, باقی چیزوں میں بہانے بناتے تھے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کراہیت آتی تھی اس پورے فعل سے کہ ایک بندہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن آپ کچھ کہتے نہیں تھے کیونکہ آپ کا کردار اور آپ کا اخلاق یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا. اور سیدہ عائشہ بتاتی کہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں اور جس کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں, اس میں تو جھوٹ کے بارے میں بہت کلیئر کٹ آراء موجود ہیں کہ یہ ایک ایسا ایول ہے جو معاشرے میں بہت ساری اور چیزوں کو جنم دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ جہاں مصلحت کی بات کرتے ہیں, اب اس سے بڑی مصلحت کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, چھوٹے تھے یعنی ایج میں کافی کم تھے, تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں ایک چیز دیتی ہوں. تو انہوں نے ہاتھ ایسے بند کیا ہوتا, اور آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں بھی لوگ کرتے ہیں نا کہ بیٹا ادھر آؤ گے تو میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں. تو جب وہ صحابی وہاں سے اٹھ کے گئے تو آپ نے فرمایا ان سے فوراً کہا کہ کیا تم اس کو واقعی میں کچھ دینے لگی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے جو میں نے اس کو دینی ہے. تو آپ نے کہا کہ اگر یہ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی تو تم اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھی جاتی. اب آپ سوچیں کہ مصلحت, یعنی لوگ کہتے ہیں بچوں کو بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں ٹافی دوں, تمہیں ٹافی دوں. اب دیکھیں اب مصلحت کیا ہے, مصلحت یہ کہ جی بچے سے پیار کرنا ہے, اس کو گود میں بٹھانا ہے, بچہ اس طرح آتا نہیں ہے. لیکن مذاق میں بھی اگر آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں ٹافی دوں, اور جب بچہ آتا ہے تو کہتے ہو نہیں ٹافی تو نہیں ہے, ادھر پکڑ کے اس کو گود میں بٹھا لیا. آپ نے فرمایا اگر تم یہ بھی کرتے ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں میں لکھے جاؤ گے. واہ سبحان اللہ. سدرا, انسان کو جھوٹا بنایا جاتا ہے, سماج, معاشرہ, لوگ, تربیت کا, اچھی تربیت کا نہ ہونا بچے کو جھوٹا بناتا ہے. جس طرح ابھی ضیاء بھائی نے بھی ایک واقعہ سنایا کہ اگر ہم اپنے بچے کو جھوٹ کہہ کر بلائیں, پیار سے بلائیں, ڈرائیں, دھمکائیں, تو بچے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر میرے بڑے جھوٹ بول رہے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہم تربیت سے ہی کیسے اپنے بچوں کو جھوٹ سے دور رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کا جو ٹاپک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرادی سطح کا مسئلہ ہے, لیکن یہ انفرادی سطح کا مسئلہ اجتماعی صورت اور پرابلم کریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. ڈاکٹر شعیب صاحب اس کو تعلیمی نظر سے اور ضیاء صاحب ان کو ریلیجیس اسپیکٹ سے بتائیں گے آپ کو. میں اس کا کلینکل پرسپیکٹیو آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جیسے آپ نے تربیت کی بات کی, تو بچے کے لیے سب سے پہلی جو درسگاہ ہے وہ اس کی گھر ہے, اس کی ماں ہے. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے بچوں کے ساتھ جھوٹ گھر سے ہی بولنا شروع کیا جاتا ہے, اور برا نہیں سمجھا جاتا, قباحت نہیں سمجھی جاتی. نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو بچے کو ہم سکھا رہے ہیں وہ بیسکلی رول ماڈل کر رہا ہے, اور یہ سارا بیہیویئر وہ کہاں سے سیکھ رہا ہے, وہ آپ اپنے ارد گرد سے سیکھ رہا ہے. اور یہاں پر جب وہ اپنے اندر وہ چیزیں لرن کر لیتا ہے, یہ آگے جا کر اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں, اس کے بیہیویئر کے, اس کے کریکٹر کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے, تو وہ پھر نہیں سمجھتا کہ صحیح اور غلط کی پہچان کیا ہے. اگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیں تو جو جھوٹ بولنا ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری میں شمار کیا جاتا ہے, جس میں کمپلسو لائنگ ایک بیہیویئر ہے, اور پھر ایک پوری اس کے اوپر ڈس آرڈرز ہے جسے اینٹی سوشل پرسنالٹی ٹریٹس کہا گیا ہے. یہ پرسنالٹی کا ڈس آرڈر ہے جس میں لوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, اور وہ اپنے اسکول سے بچے بھاگ جاتے ہیں, وہ کسی کو بھی اپنے لا بریک کر کے انہیں اچھا لگتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو جھوٹ سے کور کرتے ہیں. تو یہ ایک پوری نفسیاتی بیماری ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں اور جتنے بھی ڈرگ ایڈکشن کے اندر انوالو لوگ ہیں اور جن کو پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, ان لوگوں کو جھوٹ بولنے کا عارضہ یا مرض لاحق ہوتا ہے, اس لیے ہی وہ نفسیاتی طور پہ بیماری کا شکار ہوتے ہیں. ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اس کے فزیکل اور سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جو فزیولوجیکل سمٹمز ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں, مطلب کہ ہارٹ بیٹ, اس کی پلپیٹیشن, اس کا سانس لینے کی رفتار. ایک وہ لائنگ ڈیٹیکٹر بھی ہوتا ہے جو کہ ڈیٹیکٹ بھی کر لیتا ہے کہ دس پرسن از لائنگ, اٹ مینز سم تھنگ از ہیپننگ انسائیڈ یو, جو کہ مختلف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کو, دماغ کو اس طریقے سے تشکیل کیا ہے کہ وہ جھوٹ کو یاد نہیں رکھ پاتا, وہ سچ کو رجسٹر کر لیتا ہے لیکن وہ جھوٹ کو یاد نہیں رکھ پاتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہم سائیکالوجی میں یا سائیکالوجسٹ کیسے انفارمیشن کو چیک کرتے ہیں, ہم ری چیک کرتے ہیں, ایک سوال کو مختلف طریقے سے پوچھتے ہیں مریض سے تو وہ سچ نکل آتا ہے. اور کیونکہ وہ رجسٹر ہی نہیں ہو پاتا, اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جب کسی سے جھوٹ بولتے ہیں ہم پہلے اس سے کچھ اور فیکٹس بتاتے ہیں, اور وہ رجسٹر نہیں ہوا پاتا, تو جب ہم دوسرا سوال اس سے کرتے ہیں تو پھر وہ
اصل کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے یا پھر وہ کچھ اور جھوٹ چھپانے کے لیے بولنا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج ہم اگر معاشرتی طور پہ پستی کا شکار ہیں تو اس میں بھی ہر ایک انسان کا جھوٹ شامل ہے جو کہ ایک کولیکٹیو جو ہے بیماری کی اور نفسیاتی طور پہ جو عارضے ہیں ان کی طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے. ڈپریشن کے پیچھے جھوٹ بہت اہم فیکٹر ہے, اسٹریس کے پیچھے, انزائٹی کے پیچھے, پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے پیچھے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ کا بچہ تب تک ہیلدی نہیں ہو سکتا جب تک ہم نے اس کے بیہیویئر کے اندر کوئی بھی لوپ ہولز چھوڑے ہیں, وہ بے شک جھوٹ کی صورت میں ہوں, وہ کسی کو ڈسیو کرنے کی صورت میں ہوں. ہم نے جب تک اسے یہ بلفنگ گیم سے نہیں ہم نکالیں گے, ہم اپنے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. تو تربیت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ اہم ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈسیپشن, جھوٹ بہت زیادہ صلاحیت کر چکا ہے, اور جو جتنا بڑا جھوٹا اور ڈسیپشن میں ماہر ہوگا وہ اپنے آپ کو ایک جینیس سمجھتا ہے. جس طرح ضیاء بھائی نے بھی کہا کہ وہ اپنے آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ سمجھتا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیا یہ تعلیم کی کمی ہے, شعور کی کمی ہے, اور اگر ایسا ہے تو اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی سامنے آتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہمارے دونوں ساتھیوں نے یہ کہا, اور میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ سماج کا جو حق آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں نا, اور جس طرح کے ٹاپکس آپ لے کر آتی ہیں سامنے, اور اس میں سے جس ٹاپک کو جس کو ام الخبائث بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام تر جو برائیاں ہیں اس کی جڑ ہے جھوٹ, اور اس کو ٹاپک کو ٹیبل پہ لانا, اور پھر یہ یقیناً پاکستان ٹیلی ویژن کا خاص ہے, باقی ہمارے باقی چینلز کے پاس تو اس کے ریورس ہوتا ہے نا, کیونکہ انہوں نے اپنی جو ٹی آر پی ہے وہ لینی ہی جھوٹ پر ہوتی ہے نا. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میں جو بڑی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات آپ کو کہوں, ہمارے یہاں نا میری مادری زبان ہندکو ہے, تو ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ سچ آکھاں تے رات کتھے رواں. یعنی مطلب if I'm going to tell the truth, تو there is no place for me to hide myself. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے ہے پیچھے ایک بہت بڑی سٹوری ہے, لیکن اگر آپ اس کو اپلائی کریں نا اپنی سوسائٹی پہ, تو آپ ایک لمحے کے لیے یہ زیوم کریں کہ جی آج صبح آپ طے کریں کہ جی میں نے آج کے دن جھوٹ نہیں بولنا. تو میرا خیال ہے کہ شاید آپ کا گھر سے نکل کر آفس تک پہنچنا, اور آفس میں رہ کے سارا دن لوگوں کو فیس کرنا, اور پھر جو ہم لوگ پبلک سروس کے اندر یا ڈیلنگ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اگر وہ یہ اپنا مزاج بنا لیں کہ انہوں نے سچ بولنا ہے, تو کوئی ان کو یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جیسے ضیاء صاحب نے بھی کہا نا کہ جب قوموں کا زوال آتا ہے, میں ایک بڑی مطلب میرے لیے یہ بڑا عجیب و غریب فنومینا تھا کہ میں جب گیا انگلینڈ پڑھنے کے لیے, تو وہ سوشل سیکیورٹی والوں کے پاس جا کے آپ اپنا میڈیکل کے لیے, اپنا وہ جو سوشل انشورنس کے لیے رجسٹر ہوتے ہیں, تو میں نے اس کو ڈیٹ آف برتھ اس نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے کہا ہاں جی اٹ از 1 جنوری. اوکے, اس نے پھر مجھ سے آگے آرگیو نہیں کیا. تو میں جب باہر نکلا, میرے ساتھ ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے یار یہ لوگ نا جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ یہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ خود سچے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے, وہ اس پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار یہ جو قوموں کی لسٹ بنتی ہے اور یہ قوموں کا جو معیار بنتا ہے, تو یہ ایسے نہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھوٹ کو تمام برائیوں کی جڑ قرار دیا, کہ سچ کی بنیاد پر جن معاشروں کی تعمیر ہوتی ہے, جن معاشروں کی تشکیل ہوتی ہے, گرو وہی کرتے ہیں. اب اس سارے سینیریو میں اگر ہم یہ دیکھیں نا, تو آپ کے یہ تمام فیکٹرز دیکھیں, بہت سارے ویریبلز ہیں نا جو ایک بچے کی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. ایک طرف پیرنٹس ہیں, وہ اسٹارٹ سے ہی ایک ہمیں پورا ایسا ڈیزائن کر کے دے دیا کہ بیٹا جاؤ جا کے بتا دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. دس از دا فرسٹ سینٹینس نا. اب آپ نے اس کو ایک گھٹی میں ایک بات ڈال دی کہ تم نے جھوٹ بولنا ہے تو تم اسکیپ کر جاؤ گے. اب وہ وہاں سے میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کرتے کرتے پھر میں اپنی بات سمجھ کرتا ہوں کہ وہ بچپن میں نا جب بچیوں کو, تو میری مسز نے ایک بڑا اچھا انہوں نے ایک اس کی ٹرک نکالی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم جھوٹ بولو گی نا تو تمہاری زبان کالی ہو جائے گی. تو اسے کہتے تھے آر یو ٹیلنگ لائی, اوکے اوپن یور ماؤتھ. تو وہ بچے ڈر کے مارے نا جھوٹ نہیں بولا کرتے. اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی ٹرک اور چھوٹا سا وہ ایک رسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ لیں نا, اور تھوڑا سا اس طرح مولڈ کرنے کی کوشش کریں, تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اسے ختم نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی جس سائٹ پہ ہم جا رہے ہیں اور جس طرح سے پذیرائی مل رہی ہے, آپ کا تمام آج کا جو سوشل میڈیا ہے اس کی بنیاد ہی اس وقت جھوٹ پر ہے. آپ سچ بول کے تو دیکھیں. اب اگر ہم مثلا ہم یہ اپنا ایک پروگرام ہے, اتنی اچھی اچھی باتیں کی, ضیاء صاحب نے کی, سدرا نے کی, آپ کی جو پریمبل تھا, جو رپورٹ آپ نے تیار کی, میں سمجھتا ہوں ہم اس کو لگا کے اس کے اوپر جتنی مرضی آئے ہم اس کو بوسٹ کروانے کی کوشش کریں, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اس کی جگہ ایک وہ فیک سی ویڈیو بنائیں گے جس کی بنیادی جھوٹ ہوگی, اور اس کو ایسے وہ وائرل ہوگی, اور اس قدر وہ بےہودگی کو وہ پروموٹ کر رہے ہوں گے کہ اس پھر جگہ پہ جا کے انسان جو سچ بولنے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ یار یہ میں کہاں پھنس گیا. یہ جو ایک معاشری جو ہم ایک
منحص القوم میں کہوں گا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں، اور ہم بھی اس کا شکار ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا شکار نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے، لیکن یہ ہمارے زوال کی بنیاد بن چکا ہے اب. آپ نے صحیح بات کی. ہم جھوٹ کو گلوریفائی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ کو نارملائز بھی کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بچوں کی بات کی نا کہ زبان کالی ہوگی، یہ ہوتا ہے فیئر آف کانسیکوینسز، کہ جو آپ غلطی کریں گے آپ کو سزا ملے گی، اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اور آپ رسپانسبل ہوں گے. ضیاء بھائی، اللہ کا نام لے کر تاجر جب جھوٹ بولتا ہے، جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ پھل بڑا میٹھا ہے، اللہ کی قسم بڑا میٹھا پھل ہے، اس کو لے لو، یعنی کہ ایک تو فروٹ سیلر ہے نا، وہ اپنی بنا پر اپنے لیول پر جھوٹ بولے گا، پھر جہاں جہاں بات اوپر جائے گی اس لیول کا، اس پائے کا جھوٹ بولا جائے گا. کیا ایسے رزق میں برکت ممکن ہے جو سوال ہی جھوٹ پیدا بول نہیں کر؟ ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حرام کھانا یہ ہے کہ اگر ہم نے خنزیر کا گوشت تو وہ حرام ہے. تو صرف وہ حرام نہیں ہے، جو آپ کی کمائی جو ہے وہ حرام مینز کو اختیار کر کے کمائے گی وہ بھی حرام ہے. ہو سکتا ہے آپ چکن ہی کھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ فروٹ ہی کھا رہے ہیں، لیکن وہ جو کمائی کا ذریعہ تھا آپ کا ٹوٹل حرام پہ بیس تھا. تو کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھانا میرا حق حلال کا ہے؟ آپ کا رزق ہی سارا حرام ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ منافقین جو بھی منافقین ہیں ان کی 3 خصوصیات آپ نے بیان کی، ایک اور حدیث میں 4 بیان کی. ان کا منافق وہ ہے جو جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے امانت میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے. اور جو ایک اور حدیث میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ وہ یعنی فحش گوئی کرتا ہے، گندی زبان ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا کہ جس میں یہ چاروں چیزیں پائی جائیں وہ تو کلی طور پہ منافق ہے، اور جس میں ایک پائی جائے اس میں منافقت کے جراثیم موجود ہیں. اور منافقین کا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہوگا اس میں منافقین ہوں گے. اب اوپر سے اگر آپ کہہ دیں کہ جی نہیں میں تو بہت اچھا نمازی پرہیزگار ہوں اور میں جی بہت اچھا ہوں، لیکن اگر آپ کی لائف سٹائل کے اندر، اگر آپ کے طور طریقوں کے اندر، اگر آپ کے معاملات کے اندر جھوٹ رچا بسا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر منافقت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کے اندر کس لیول کی منافقت جو ہے وہ جڑ پکڑ چکی ہے. آپ نے یہاں تاجروں کی بات کی. آپ کو پتہ ہے اسلام کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے تاجر حضرات ہیں جو عرب ممالک سے، خاص طور پہ انڈونیشیا کی اگر آپ جو نا بات کریں تو سب سے بڑی مسلم پاپولیشن وہاں پہ ہے. وہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی جہاد نہیں ہوا، صرف یہ ہوا تاجر وہاں جایا کرتے تھے، ٹریڈنگ کرتے تھے. اور وہ لوگ جو وہاں کے لوکلز تھے وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، بالکل صاف مال دیتے ہیں. اور اگر کسی کے پاس، یعنی وہ اتنا کلیئر بتاتے تھے کہ دیکھو اگر تمہیں مال کوئی چاہیے تو میرے پاس جو ہے یہ کم قیمت میں ہے لیکن کوالٹی میں بتا رہا ہوں اس کی ہلکی ہے. اگر آپ کو بہتر کوالٹی چاہیے، یہ میرے ساتھ والی دکان میرے بھائی کی ہے، اس کے پاس کوالٹی اچھی ہے، تھوڑا سا پرائس زیادہ ہوگی، اب آپ فیصلہ کر لیں. تو وہ اتنے آنیسٹی سے اتنا امپریس ہوتے. پھر دیکھتے کہ جب نماز کا وقت ہو رہا ہے نماز پڑھتے تو ان لوگوں نے اسلام کو اڈاپٹ کیا. ہماری ایک جاننے والے ایک بہت بڑے عالم دین تھے، وہ انگلینڈ گئے تو وہ مطلب شوگر کے مریض تھے، تو ان کے ساتھ جو ہوسٹ تھے وہ ان کو لے کے لنڈن میں تھے کہیں پہ. تو رات کا وقت تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی فارمیسی جا کے نا یہ میری میڈیسن ختم ہوگی، اگر آپ اس کا پوچھ لیں. تو وہ شخص اندر گیا، اس نے کہا کہ جی وہ میڈیسن جو ہے نا وہ جو آپ نے بتائی تھی وہ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ دوسری والی اویلیبل ہے، ایک اور برانڈ ہے، ایک اور کمپنی، وہ والی اویلیبل ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ذرا نا کال کر کے اپنے ڈاکٹر کو پاکستان میں پوچھ لوں کہ بھئی یہ صحیح. تو اس بندے نے کہا کہ بھئی اگر وہ کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں پھر بھی پتہ کروں. تو اس نے جب کال کیا، پتہ کیا، تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں اگر وہ والی مل رہی ہے آپ کو تو وہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ والی تو پاکستان میں اویلیبل تھی اس لیے میں نے آپ کو کہا، اگر وہ دوسری دے رہا ہے تو وہ یقیناً بہتر ہے. تو وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جب اس ہوسٹ کی بات مجھے جب یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ دیکھیں اگر یہ کہہ رہا ہے نا، گورا ہے نا، اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والی بہتر ہے تو یقین کریں یہ بہتر ہی ہوگی. کیا بات ہے. یعنی وہ آپ کو صرف مال بیچنے کے چکروں میں نہیں ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نا کہ نہیں دس میڈیکیشن جو میں آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہوں دس از ایون بیٹر دین دا ون یو ہیو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، وہ کہتے ہیں انڈیا میں جب ہم لوگ ہوتے تھے جب پری پارٹیشن، وہ کہتے ہیں انڈیا میں یہ معاملات مسلمانوں کے بارے میں کہے جاتے تھے کہ اگر آپ مسلمان کی دکان پہ جا رہے ہو نا تو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ بولے گا. لیکن آج ہمارا لمحہ فکریہ اس بات پر ہے کہ آج ہم گوروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں سچ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمان جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ بولتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک محاورہ عام ہے کہ اگر باہر ملک میں کہیں ملک سے باہر آپ ہوں، پاکستانیوں سے بچ کے رہیے گا کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ پاکستانی سٹور سے چیزیں مت خریدیے گا کیونکہ وہ قیمت ڈبل بتائیں گے اور آپ سے چھپائیں گے. مطلب کہ یہ ہمارا ایک معیار آ گیا ہے کہ ہم پاکستانی ہو کر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانیوں سے دور رہنا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. یا وہ شکل دیکھ کے پرائس لگاتے ہیں. یا وہ تھوڑی شکل دیر دیکھ پہلے کے آپ سے پرائس. بات ہو رہی تھی تو وہ یعنی انسان کا پہلے دیکھتے ہیں کہ جی حلیہ کیا ہے، یہ وہ پھر اس کے مطابق پرائس لگاتے ہیں. یہ بھی ایک جھوٹ ہے. جھوٹ میں ابھی بات کر رہی تھی بلکہ میں ویور سے بھی شیئر کرتی چلوں کہ حال ہی میں یہ ایک واقعہ پیش آیا. ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح ہم بہت آسانی سے اور کنوینینٹلی جھوٹ بولتے ہیں. حال ہی میں ایک جگہ پر کہیں بیٹھی تھی اور ایک بھائی ہیئر پنز بیچ رہے تھے، وہ جو چھوٹی سی ہیئر پنز ہوتی ہیں جو آپ لگاتے ہیں.
میں نے ان کو دیکھا اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جب بھی کوئی اسٹریٹ وینڈر آپ کے سامنے سے گزرے تو اس سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور خریدیں. بے شک آپ زیادہ مقدار میں اس کو پیسے دے دیجئے لیکن چیز خریدیں ضرور تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو, عزت نفس مجروح نہ ہو. میں نے ان بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ایک ہیئر پن بیچ رہا ہوں. میں نے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے جو انہوں نے دیکھ لیے اور میں نے ان سے پوچھا اچھا بھائی کتنے کی ایک ہیئر پن ہے؟ میں یہ اس لیے چاہتی تھی کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. انہوں نے ہاتھ میں پیسے دیکھے اور انہوں نے کہا 1000 روپے کی ایک ہیئر پن. اور میں نے ان کی شکل دیکھی, میں ان کو کہا بھائی اتنا بڑا جھوٹ, آپ ایک ہیئر پن 1000 روپے کی اس لیے بیچ رہے ہیں کیونکہ آپ نے میرے ہاتھ میں وہ نوٹ دیکھ لیا ہے. مجھے تو آپ سے ہیئر پن خریدنی بھی نہیں تھی, میں تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہی ہوں, آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ What I'm trying to say is کہ اگر وہ شخص ایک کمپنی کا CEO ہوگا تو وہ اس لیول کا جھوٹ بولے گا. اور پھر انہوں نے بڑی معذرت کی, انہوں نے معافی مانگی, اینڈ دیٹس ویئر آئی سیڈ کہ آپ اللہ سے معافی مانگو کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے رحم اللہ نے ڈالا تھا. آپ کے جھوٹ سے رب ناراض ہوگا اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو دنیا آپ سے ناراض ہوگی. ہم کس طرح اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا؟ ابا نے کہہ دیا کہ گھر پہ نہیں ہے تو اپنے ابا کو سمجھاؤ کہ نہیں ابا ڈونٹ لائے, آپ سچ بتا کر یہ کہہ دو کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ یو. بچوں کو ہم کیسے تیار کریں کہ جب کوئی شخص آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرے, چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو, ٹیل دیم اٹس رانگ. منیبا آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر پیرنٹس اور ٹیچرس. وہ اس لیے کیونکہ وہ لاجیکل ہیں, وہ یہ کہتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ بات کیوں کریں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ٹیچر سے بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تو بچوں میں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ ہماری جنریشن کے اندر مسئلہ ہے کہ ہم ان بچوں کو زبردستی اس ٹریک کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں جس ٹریک کے اوپر ہماری پریکٹس کی گئی تھی. اب وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت ہی وہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کے ہیں, اور اسٹریٹ فارورڈ اس لیے ہیں کیونکہ وہ اتنی زیادہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہے, انہیں ٹیکٹکس کا نہیں پتہ ہے, ان کا جو براٹ اپ ہے وہ بڑا سیپریٹ کر کے کیا گیا ہے, تو انہیں اتنی زیادہ چیزوں کو گھمانا پھرانا نہیں آتا. لیکن ہمارے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بدھو ہے, جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا, جب تک وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرنا نہیں سیکھے گا, تو وہ اس معاشرے کے اندر کیسے زندہ رہے گا. تو بڑے پیرنٹس آتے ہیں وہ آ کے وہ بڑے دکھی انداز میں بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کبھی اس کو سیدھی بات بھی کہو نا تو ویسے ہی جا کے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا, جو بچہ سچا ہو, جینون بچہ ہو, اس کو کہتے ہیں بہت ہی سیدھا ہے. بالکل, اس کا تو کچھ نہیں ہونے والا, اس میں تیزی اور چالاکی نہیں ہے. بالکل, ہم نے ڈاکٹر صاحب تیزی اور چالاکی اور سمارٹ ہونے کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا. یعنی کہ وہ بچہ جو رسپیکٹ دینے والا ہے, جو سچا بچہ ہے, ہم نے اس کو بدھو اور بے وقوف اور سیدھا بنا دیا. میڈیا پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول, اور آج ہم نے اس ٹاپک کو اس لیے چنا کہ ہم ذمہ داری محسوس کرتے ہیں ایز اے پارٹ آف میڈیا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے آپ اس کا کتنا ہی کھل کر پرچار کیوں نہ کریں. ہمارے ہاں بغیر تصدیق کے خبریں چلائی جاتی ہیں, اور ایز یو سیڈ کہ اس پہ TRP بھی ہے, اس پہ ریٹنگ بھی ہے, مگر بعد میں جا کر پتہ لگتا ہے کہ اس خبر میں کوئی حقیقت, کوئی سچائی نہیں تھی. تو کیا ہم سب سماج کے لوگ ہی مجرم نہیں؟ وہ جنہوں نے خبر کی توثیق کیے بغیر اس کو پھیلایا, اور پھر ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے بھی اس کو نشر کیا. میں آپ کو کوئکلی نا اس میں ریپ اپ کر کے دوں. ایک تو ہو گیا نا آپ کا نیوز کمپوننٹ, اس کا تو جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بغیر تصدیق کے, اور کتنی سخت وعید آئی کہ اے ایمان والو کوئی فاسق, اب دیکھیں ڈائریکٹ اس کو بغیر کچھ کہے سنے اس کے لیے لفظ فاسق قرآن میں لکھ دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا جی, ایک یہ کمپوننٹ ہو گیا نا خبر کا. سوشل میڈیا میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ اس کا تو برانڈنگ ہی اس بات پہ ہوئی. میں ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. ہمارا جو ایک بہت بڑا ماشاءاللہ ایک پول ہے ہمارے ہاں ٹیلی ویژن چینلز کا, اور آپ کی زندگی پہ اس کا بھی ایک بڑا اثر ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں بہرحال اس وقت جب سے ہندوستانی ڈرامے بند ہوئے تو پاکستانی ڈرامے ضرور دیکھے جاتے ہیں. میرا چونکہ 6-7 سال میں بڑا ایکٹیو رہا, ڈپارٹمنٹ میرا رہا, میں میڈیا سائنسز کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا, تو میرا یہ بڑا ایک شوق ہے کہ میں اس کی پروڈکشن کوالٹی, اس میں کس طرح سے اس کے اندر وائس اوور کیسے ایڈٹ کیا گیا ہے, اس کی ایڈیٹنگ, میں ڈرامے کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ضرور دیکھتا ہوں, اور میں 1 گھنٹہ روزانہ ہر روز پابندی کے ساتھ ایک ڈرامہ دیکھتا ہوں نا. اچھا, اب اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہوا کیا ہے اس وقت, مطلب اب میں کیا آپ کو نام ان کے بتاؤں, اگر 7-8 میں لیڈنگ ڈرامے جو اس وقت پاکستان میں مشہور ہیں مختلف چینلز کے وہ لوں نا, کسی ایک سنگل ڈرامے کا موضوع سچائی پر نہیں ہے. بالکل, اس کے اندر جو ایک پوری کنسپریسی تھیوری ڈیولپ کی جاتی ہے, جس طرح مطلب گھر کے حالات کو ایک زمانے میں ہم قرض کیا کرتے تھے یہ پڑوسیوں کے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ بھئی وہ یہ گھریلو سازشیں اور گھریلو وہ, اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے
اس کا نتیجہ یہ نکلا چونکہ بہت ٹائم مل جاتا ہے ہماری خواتین کو. اچھا پھر ہم من حیث القوم تھوڑے ویلے بھی واقع ہوئے ہیں کیونکہ یہ واحد قوم ہے دنیا کے اندر جو کچھ نہ کر کے بھی کام کر لیتی ہے نا, پیسے کما لیتی ہے, اور بڑا وقت ہے ہمارے ٹھیک ہے, ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے. اب ہوتا کیا ہے, اس کا ڈائریکٹ معاشرے پہ اثر یہ آ رہا ہے, یہ بڑا الارمنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک آئندہ پروگرام اس پر ضرور ہونا چاہیے کہ پاکستان اب دنیا کے ان چند ایک ممالک میں شامل ہو رہا ہے کہ جس میں ارلی میرج یعنی سال کے اندر اندر یا 2 سال کے اندر اندر ہمارا ڈیورس ریشو اس وقت دنیا میں ہائیسٹ کنٹریز میں جا رہا ہے. اور ہو کیوں رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے کہ وہ ایک فیک سینیریو پورا کریٹ کیا جاتا ہے, اس کے اندر ایسا بڑھا چڑھا کے ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے, لوگوں کو اس میں ٹریپ کیا جاتا ہے. سوسائٹی کی میں بات کر رہا ہوں, ڈرامے کی بات نہیں کر رہا, یہ معاشرے کی. اور وہ کہاں سے امپیکٹ لے رہا ہے, کیونکہ وہ ٹرکس, وہ ٹیکنیکس کہ آپ نے کس طرح دوسرے کو الو بنانا ہے اور بیوقوف بنانا ہے, وہ آپ کو ٹی وی دکھا رہا ہے. بالکل وہ آپ کو وہ ٹرکس دکھا رہا ہے, وہ آپ کو فیک ہونے کے طریقے بتا رہا ہے کہ جس کو لوگ بیٹھتے ہیں. اب وہ ساس کے خلاف جو سازش چل رہی ہے, بہو اپنی نندوں کے ساتھ کیسے, اچھا اس کو یوں اس نے ڈاؤن کیا تھا, اوکے میں بھی یوں ہی کروں گی. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مجھے کوئی ایک سنگل پاکستانی گھر, اور میں آئی وش اینڈ پرے, اور میں اس گھر کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی اندرونی سازش نہ چل رہی ہو, میں ان کو آج ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے ان کو میں سلام اس گھر کو پیش کرتا ہوں, میں ان کے ماں باپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں سازش نہ چل رہی ہو. ورنہ کوئی ایسا سنگل گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ یہ سازشیں, یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, ایک دوسرے کو پش کرنا, پل کرنا, یہ صرف اور صرف, اور اس کی بنیاد جھوٹ. ایک سچ بول دیں وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری سچویشن ڈیفیوز ہو جاتی ہے. مگر اس سے پھر ایک سوپ نہیں بنے گا نا, اس سے ایک پورا ڈرامہ نہیں بنے گا. میں وہ ڈرامے کے تو ایک الگ کمپوننٹ زندگی میں نا, زندگی میں اکثر بچوں کے جو پیرنٹس کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہوتے تھے, میں ایز اے کیریئر کاؤنسلنگ جو نا ایڈوائزر ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, میں کہتا بیٹے ایک دفعہ جا کے اپنے والد کے سامنے سچ بول دو, وہ تمہارے والد ہیں, تم ان کا خون ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دے. ایک دفعہ سچ بول دو, تمہاری جان چھٹ جائے گی. جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور بات اگر ہم میڈیا کی کریں تو پی ٹی وی کا دور سب کو ہوگا. اس پی ٹی وی کے ذریعے قوموں کی, ہماری قوم کی کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی تھی, نیشن بلڈنگ ہو رہی تھی. جب ہمارے بڑے آ کر صبح مستنصر حسین تارڑ صاحب آ کر یہ کہتے تھے نا کہ آج پورا دن بچوں سچ بولنا, تو بچے سچ بولتے تھے. اور آج ہم صرف جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں, جھوٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. ضیاء بھائی, ڈاکٹر صاحب نے بات کی رشتے ٹوٹ رہے ہیں, ہماری دوستیاں, ہماری رشتہ داریاں, ہماری شادیاں جھوٹ پر مبنی ہیں. ہم بنتے کچھ ہیں, دکھتے کچھ ہیں, اندر سے ہم کچھ اور ہیں. یقیناً ہم منافقین کی بدترین فارم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے, ہم خود تو اپنی ذات پر کوئی رحم نہیں کر رہے. تو کیا واقعی جھوٹ اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ اب دوستیاں بھی جھوٹی, رشتہ داریاں بھی جھوٹی ہیں, اور جو تعلقات ہم بناتے ہیں, جو شادیاں ہم کرتے ہیں, لڑکے والے کوئی اور طرح کا جھوٹ بولتے ہیں, لڑکی والے کچھ اور. نو ونڈر ہم ایز سماج, ایز سوسائٹی وی آر فالنگ اپارٹ. بالکل جی, اصل میں وہی بات ہے کہ جو ایک دوسرے کی سنی سنائی باتوں کو آگے فارورڈ کرنا, کہ کسی کے بارے میں میں نے یہ سنا ہے کہ وہ ایسی ہے, میں نے سنا ہے وہ ایسا ہے, اور پھر وہ فارورڈ کرنا. اور یہی بات میڈیا میں بھی ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب نے فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے, یعنی ایک انسان کا جھوٹا لیبل ہو جانا اللہ کے ہاں یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. یعنی آپ بغیر تحقیق کے, آپ کو کوئی خبر ملی, آپ کو واٹس ایپ پہ کوئی میسج آیا, آپ نے کوئی بات اڑتی سنی, آپ نے وہی ایز اٹ از فارورڈ کر دی لوگوں کو, تو آپ نے کہا یہ تمہارا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم بغیر تصدیق کے باتیں آگے فارورڈ کرتے ہو. اب فیملیز کے اندر کیا ہوتا ہے, یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ایک بات پتہ چلی, میں نے سنا ہے کہ وہ ایسی ہے, میں نے سنا ہے کہ اچھا میں نے اس کو اس کے ساتھ دیکھا تھا. اب وہ اگر کوئی ایک واقعہ ہوا ہے, بجائے اس نے ظن رکھنے کے وہ 2+2=4 and 4+4=8 کر کے کہتے ہیں پھر وہ یہ بھی کرتی ہوگی, وہ بھی کرتی ہوگی, وہ بھی کرتی ہوگی. اور اب یہ بات آگے گئی, اب اگلے نے اس میں 4 جھوٹ اور ملانے اور کہنا وہ تو کنفرم کرتی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے. وہ جو ایک چائنیز وسپرنگ کی گیم ہے, جو کسی نے کان میں بات کہی, جاتے جاتے وہ بات کچھ سے کچھ بن جاتی ہے اور ہمیشہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. بالکل, تو وہ اصل میں اس کی فاؤنڈیشن ساری اس چیز پہ بنتی ہے. ایک چیز جو میں پیرنٹس کو کہنا چاہوں گا, جہاں تک تربیت کی بات آتی ہے نا کہ اس کو ہم روکیں کیسے. دیکھیں سب سے پہلے اگر بچہ جھوٹ بولتا ہے, یعنی وہ ٹائم یاد کرے کہ بچہ 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 7 سال کا ہے, وہ پہلی دفعہ ماں باپ سے جھوٹ بول رہا ہے, اس میں چلے بچے کا قصور اپنی جگہ پر, لیکن ایک قصور ماں باپ کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is a break in the trust of that relationship. اس کا مطلب یہ کہ یعنی بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے آپ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر سچ بول دیا تو جو ماں باپ کی طرف سے ریئیکشن آئے گا نا
وہ اچھا نہیں ہوگا. تو وہ پھر بہتر ہے کہ وہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سچویشن سے باہر نکالے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا اور بچوں کا اتنا اوپن ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ بچہ کوئی بھی بات اگر آپ سے کہے آپ اوور ریئیکٹ نہ کریں, کیونکہ دیکھیں گائیڈنس آپ ہی نے اس کو دینی ہے, آپ ہی نے اس کو سمجھانا ہے, اس کو یعنی گلی کے لڑکے نہیں سمجھائیں گے, آپ سمجھائیں گے. تو اگر وہ آپ کو بڑے سے بڑی بات بھی کہہ دیتا ہے, جس طرح ابھی سر نے بھی بات کی کہ اپنے باپ کے سامنے ایک دفعہ جھوٹ بول دو, کوئی یعنی اپنا سچ بات بیان کر دو, تو وہ 1000 جھوٹوں سے بچ جاؤ گے اور تمہاری اپنی ٹینشن اترے گی. تو بچوں کے اندر یہ کانفیڈنس ڈالنا کہ دیکھو کوئی بھی اگر مسئلہ ہوا ہے, کوئی بھی ایشو ہے یا پرابلم ہے, آپ اوپنلی جا کے اپنے ماں باپ سے وہ بات شیئر کریں, اور ماں باپ اتنے ویلکمنگ ہوں کہ اگر بچہ کچھ کہہ دیتا ہے تو بجائے کہ ایک قیامت کھڑی کر دیں, آپ سب سے پہلے اس بچے کو اپریشیٹ کریں کہ بیٹا سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے سچ بات کی, سب سے پہلے تھینک یو فار دیٹ. اس کے بعد بیٹا یہ جو کام کی آپ نے ٹھیک نہیں کیا, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر آٹومیٹکلی ڈاؤن گریڈ کریں آپ, کیونکہ یو وانٹ دیم ٹو کم ٹو یو ایوری سنگل ٹائم, ورنہ ادروائز ہماری سوسائٹی واقعی میں بہت ڈسفنکشنل ہو جائے گی. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ بچوں کو غلطی کا مارجن دیں, کیونکہ وہ بچے ہیں, وہ غلطی کر کے اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کسی غلط ہاتھ میں نہ چلے جائیں. اور آپ نے صحیح بات کی کہ ہم ہمیشہ اس مار اور ڈانٹ سے ڈر کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے بڑوں سے, تو اگر یہ مار اور ڈانٹ ہٹ جائے اور آپ اپنے بچے کو یہ آزادی دے دیں کہ ہی کین کمٹ مسٹیک, اور آپ بڑے ہیں, آپ درگزر سے کام لیں, یہ بڑا ضروری ہے. سوشل میڈیا, ہمارے یوتھ اس فالنگ پرے ٹو اٹ. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کہیں آپ کو کنزیوم تو نہیں کر رہا, اس کا چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ, ایک الگ پرسنالٹی ہے ایک انسان کی سوشل میڈیا پر, اور سوشل میڈیا میں بھی ٹک ٹاک پہ انسان کچھ اور ہے, ٹویٹر پہ کچھ اور ہے, انسٹاگرام پہ کچھ اور ہے, فیس بک پہ کچھ اور ہے. اٹ ساؤنڈ سو ایب نارمل. اور اگر ہم سوشل میڈیا کی زندگیاں دیکھیں, رشتے دیکھیں, دوستیاں دیکھیں, دیٹ از آل فیک. وہ سب ایک بہت بڑا جھوٹ ہے, مگر ہمارے ینگسٹرز کو وہ نظر نہیں آ رہا. جب ایک ینگسٹر صبح اٹھ کر ایک انسٹاگرام کی ایپ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دنیا میں سب اچھا ہے, میری زندگی کے علاوہ سب اچھے ہیں, ایک جھوٹ ہے جس کو وہ سچ سمجھ بیٹھا ہے. کیسے بچائیں اپنے بچوں کو اس پنپتے ہوئے جھوٹ سے؟ دیکھیں, یہ ایک ایسا وہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسا کہنا چاہیے کہ کیا لفظ میں اس کے لیے یوز کروں, کہ یہ ایک ذہنی طور پہ ڈس آرڈر بن چکا ہے, ایک ڈیزیز بن چکی ہے. اسی لیے جو ہمارا DSM-5 ہے اس کے اندر ایک خاص ٹرمینالوجی یوز کی جاتی ہے, اور اس ٹرمینالوجی کا نام ہے انٹرنیٹ ایڈکشن ڈس آرڈر, موبائل فون ایڈکشن ڈس آرڈر, سوشل میڈیا ایڈکشن ڈس آرڈر, اور سیلفی ایڈکشن ڈس آرڈر. اور اگر آپ اس کی سائنٹیفک ریزن دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ کیا کرتا ہے. جھوٹ دو چیزیں کرتا ہے, ایک آپ کو کمفرٹ دیتا ہے اور دوسرا آپ کو اسکیپ دیتا ہے. اور سوشل میڈیا کیا ہے, وہ ہمارا اسکیپ ہے. باپ جو بول رہا ہے آپ سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جائیں, بیوی جو بول رہی ہے آپ سوشل میڈیا کھول کے بیٹھ جائیں, آپ اسکیپ میں چلے جاتے ہیں, آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ سب کچھ بہت اچھا ہے اور بہت خوبصورت ہے, مگر جھوٹ ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو جھوٹ ہے اس کو کمفرٹ کے لیے ہم ویسا ہی پریٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں, اور پھر وہ جھوٹ ہماری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. ابھی دیکھیں یہ جو فلٹرز ہیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے, جس نے بچیوں کو کتنی زیادہ ایک باڈی شیمنگ کے اندر ڈال دیا ہے. اور پھر یہ دیکھیں یہ جو شہرت, اب جن لوگوں کے پاس شہرت ہے, ٹک ٹاک سٹارز ہیں, ان کے پاس شاید ان کا ایپٹیٹیوڈ بھی نہیں ہے, ان کے پاس IQ بھی نہیں ہے, لیکن ان کے پاس ایک شہرت ہے. ابھی حالیہ ہی ایک ریسرچ اور جو پاکستان کے اوپر ایک کچھ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میں منیبہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ای مارکیٹنگ کا کانسیپٹ پاکستان میں اب کافی زیادہ آ رہا ہے. کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی. وہ دیکھا گیا کہ 19,000 سیلرز کو صرف اس لیے بلاک کیا گیا کیونکہ وہ جو پروڈکٹ دکھا رہے تھے وہ دے نہیں رہے تھے. جی, اور آپ کو پورے پتہ ہے کہ پاکستان سیال کوٹ کا اور ایک اور شہر ہے اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, کیونکہ وہاں پر جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں, مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں ہماری یوتھ پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے وہاں ایسے گندے انڈے بھی موجود ہیں جو جھوٹ کی بنا پر پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ مائنڈ کے ساتھ آپ کے کیا کرتا ہے, تو جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کا پلیئر ہارمون جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے, نیورو کیمیکل چینجز آپ کی باڈی کے اندر آتے ہیں, اور وہ بالکل ایسے ہی ایڈکٹیو ہیں جیسے کہ آپ ہیروئن کا نشہ کرتے ہیں, یا پھر آپ چرس کا نشہ کرتے ہیں, یا پھر آپ کسی بھی قسم کا نشہ کر رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے کمفرٹ لینا ہے. جہاں تک ابھی ہم ریلیشن شپس کی بات کر رہے تھے, آج کل کہیں پہ بھی کوالٹی ریلیشن شپس کی کمی کیوں ہے, کیونکہ جھوٹ بنیاد ہے. جھوٹ کے اوپر ہی ہم تعلقات لے کر چل رہے ہیں. ہم کسی کو سچی بات نہیں بتائیں گے. ہم پاکستانی وہ ہیں کہ ہم 5 منٹ میں پہنچ رہے ہوں گے تو ہم کہیں گے ہم آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب یہ کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جہاں پر ہم صرف کچھ بھی نہ کریں, ہم کسی کو اس کو ایکچوئل اور فیکچوئل انفارمیشن دے دیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی اس فینٹیسی لینڈ میں ہی رہنا ہے جہاں پر صرف جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے ارد گرد ہم بیچ میں کھڑے ہیں اور ہم بہت اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کر رہے ہیں. اور ایسا ہے منیبہ, یہ آپ کو کمفرٹ دیتی ہے, آپ کو پلیئر دیتی ہے, لیکن
ایک حد تک دیتی ہے. ایک ایسا لیول آتا ہے جہاں پر آپ بالکل کولیپس ہو کے گر جاتے ہیں, اور وہاں پر پھر آپ کبھی سائیکالوجسٹ کے پاس بھاگتے ہیں, کبھی سائیکیٹرسٹ کے پاس بھاگتے ہیں, اور کبھی میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند کی گولیاں دے دیں, کیونکہ پھر اسکیپ جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا, پھر آپ کی نیند کی گولیاں آپ کا اسکیپ. اور ایک بات سچ ہے کہ جھوٹے انسان کا کبھی کوئی دوست, کوئی اپنا سگا رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا, جھوٹا ہمیشہ اکیلا رہتا ہے. کوئکلی ڈاکٹر صاحب, بیفور وی ریپ اپ, پاکستان 75 ایئرس کا ہو چکا, ہم نے ڈائمنڈ جوبلی منائی, کم از کم یہ تحفہ تم اپنے ملک کو دے سکتے ہیں کہ ہم ایک سچی قوم بن جائیں. کیا کہنا چاہیں گے پاکستانیوں کو؟ بالکل, اور اس کے لیے نا تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے. ابھی ایک پچھلے دنوں جب یہ ہمارے یہاں حکومت کی تبدیلی, تو ایک امریکن کے حوالے سے نا کچھ بیان چل رہے تھے, میں نے جسٹ اس کا نام وہاں سے کٹ کیا, وہ پوسٹ بار بار میرے پاس بھی آ رہی ہے اور وہ پروپیگنڈا چل رہا تھا, اس کو کٹ کر کے میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا. ود ان 5 منٹ میں نے اس کی ساری ڈیٹیلز نکال کے اور اس نیوز کو دوبارہ لگا کے پھر میں نے دوبارہ سب لوگوں کو سرکولیٹ کیا کہ یہ لیٹسٹ خبر ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اتنے سال پرانی نیوز ہے. آج کے اس جدید زمانے میں جب آپ کے پاس انفارمیشن کا انفلو موجود ہے, آج کے دن میں یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر ہم 75 ایئر کے مناسبت سے دیکھیں کہ خدا کے لیے آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو آج آپ کے پاس ٹول ہے. اب ریسرچ کا وہ زمانہ نہیں کہ ہم لوگوں نے جو لائبریریوں میں دھکے کھائے تھے اور کتابوں میں گھس کے چیزیں نکال کے لے کر آیا کرتے تھے. آج بیٹھ کے اس کو ذرا 5 منٹ لگا کے دیکھ تو لیں. اور پھر ایک اور چیز جو اس کی وعید بڑی ضروری ہے کہ جس طرح ہم من گھڑت احادیث اور یہ جو تمام چیزیں ہم ریلیجیس میٹیریل آگے فارورڈ کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اور اس کو اپنی مطلب سے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر جو ممانعت اور جو اس کے اوپر سزا تجویز کی گئی ہے نا شریعت میں, وہ ایسی ہے کہ وہ ناقابل بیان, ناقابل برداشت. تو اس لیے خدا کے لیے آج کے دن اگر ایک سچی قوم بننا ہے تو خبر کو آتے ہوئے تھوڑا سا ٹھہریں, سوچیں سمجھیں, اس کی تصدیق کر لیں, اور پھر انہی لوگوں سے رابطہ رکھا کریں جو لوگ سچ بولتے ہو. جو سچے اگر ہم یہ صرف یہ ایک چھوٹی سی ہیبٹ اپنا لیں تو شاید اگلے 25 سال میں ہمیں یہ والا رونا نہ رونا پڑے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ہماری کوشش یہ تھی کہ آج ہم اپنے آپ کو ایک سچا انسان بنائیں. لیٹس اسٹارٹ پریکٹسنگ. آج سے ہی ہم سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں, بلا وجہ بغیر ضرورت جھوٹ نہیں بولنا, ضرورت پڑ بھی جائے تو بھی جھوٹ نہیں بولنا. اب وقت ہوا ہے اسٹوری آف دا ویک کا. اسٹوری آف دا ویک میں آج ایک بڑا زبردست مائل سٹون پاکستانیوں نے اچیو کیا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی پہلی الیکٹرک کار. وہ کیا ہے, کیسی دکھتی ہے, وین کین وی یوز اٹ, آئیے دیکھتے ہیں.